नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहादत एंड बरज़ख। शहीद का क्या मकाम है? शहीद की अल्लाह के रास्ते में शहादत के बाद उसकी ज़िंदगी क्या रहती है, उसको क्या क्या इनामात से अल्लाह ताला नवाजता है, उसके बारे में इंशाल्लाह इन आयत की रोशनी में पढ़ते हैं। थोड़ा डिटेल में अहादीस के हवाले से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले फिर इनके रूट वर्ड्स देखते हैं। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू, और ना आप गुमान करें। हसबा जो है ये हिसाब के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हिसाब करना, गुमान करना, किसी चीज़ का आइडिया लगाना। तो आप हरगिज़ गुमान ना करें। लास्ट में जो इसका नून मुशद्दद आया है वो इस बात की तरफ इशारा है कि ताकीद की जा रही है, ठीक है, शद वाला नून। तो हरगिज़ आप गुमान ना करें अल्लज़ीना, उनको जो कुतिलू कत्ल कर दिए गए फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, अमवातन मुर्दा, कि वो मुर्दा हैं। आप इस चीज को एज्यूम ना करें। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं वो मुर्दा नहीं है, बल्कि अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो अहया है, वो जिंदा हैं, ठीक है। अहया जो है ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है कि जो भी अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है वो एक्चुअली जिंदा है, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास, ठीक है। वो इस जिंदगी में जिंदा नहीं है, वो अल्लाह के नजदीक, अल्लाह ताला की दुनिया या अल्लाह ताला के गैब में, जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे डिफाइन करके बताया है, वो उसके पास जिंदा हैं। और युरज़क़ून, वो रिज़्क़ दिए जाते हैं। अल्लाह ताला उनको वहां रोजी भी प्रोवाइड करता है। फरीहीना, और वो खुश हैं, बिमा आताहुमुल्लाहु, उस पर जो अता किया अल्लाह ने उन्हें, मिन फजलिही, अपने फजल से। वयस्तबशिरूना, और वो खुश होते हैं, ठीक है। बाशीन राइस का रूट है, हम जानते हैं। बशरा, बुशरा ऐसी खुशी होती है, ऐसी खबर होती है जिसका असर इंसान के चेहरे पे भी, उसकी खाल पे नुमायां होता है, ठीक है। जैसे किसी की हंसी वो कंट्रोल ना कर पाए, उसकी बातें खिल जाती हैं, खुद ब खुद जो इंसान खिल उठता है, उसकी तरफ इशारा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो खुश होते हैं बिल लजीना, उनके बारे में, लम यलहकू, नहीं वो मिले, बिहिम, उनसे, यानी उन लोगों के बारे में वो खुश हो रहे हैं जो अभी शहीद नहीं हुए, उनसे आके नहीं मिले। मिन खल्फिहिम, उनके पीछे हैं। जो शहीद हो गए हैं उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स की तरफ इशारा है। लेकिन वो उनके लिए खुश हो रहे हैं कि वो भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं और वो जल्द उनसे आके मिलेंगे। वो नेमतें जो शहीद देख रहा है वो भी उनको अता होंगी, ठीक है। क्योंकि जो अभी जिंदा है वो नहीं जानते कि उन लोगों को क्या नेमतें मिल रही हैं, अल्लाह के पास से उन्हें क्या रिज़्क़ अता हो रहा है। फरमाया अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना कोई खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। यस्तबशिरूना, फिर फरमाया वो खुश होते हैं, बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़ल, अल्लाह की नेमत पर जो अल्लाह की तरफ से उन्हें मिल रही है और अल्लाह के फजल पर। व अन्नल्लाहा ला युज़ीउ अज्रल मुमिनीन, बेशक अल्लाह ताला वो जाया नहीं करता मोमिनों के अज्र को। अल्लज़ीना इस्तजाबु लिल्लाहि, वो जिन्होंने हुक्म माना, जवाब दिया, ठीक है। यानी वो जो अल्लाह ताला ने उनको कहा या अल्लाह के रसूल ने, व रसूली, जो रसूल उनसे कहता है उस पर उन्होंने लब्बैक कहा, वो हुक्म माना, ठीक है। मिन बादी मा असाबहुमुल करह, इसके बाद के जो असाबा पहुंचा उन्हें, करह जख्म, यानी जब उन्हें जख्म पहुंचा, जंग के बाद का वक्त है, जब वो तकलीफ में है, उसके बावजूद जब उन्हें बुलाया जा रहा है तो वो हाजिर हो जाते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं करते। लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम, उनके लिए जिन्होंने एहसान किया उनमें से, यानी वो लोग जो पुकार पर उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, ये उनकी तरफ से एहसान कंसीडर किया गया है। वत्तक़ौ, और उन्होंने तकवा किया, अल्लाह के खौफ में ये काम किया, ना कि कुछ दुनियावी फायदे के लिए। अजरुन अजीम, अल्लाह ताला के पास अजर अजीम है, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अजर है। अल्लजीना क़ाल लहुमुन्नासु, वो जो कहा उन्हें लोगों ने, यानी उन लोगों की तरफ इशारा है। अल्लजीना में वो लोग आते हैं जिनके बारे में पीछे बात हो रही है कि वो फौरन खड़े हो जाते हैं। क़ाल लहुम, उनसे कौन कहता है, अन्नास, लोग उनके पास आके कहते हैं, इन नासा, कि बेशक लोग, यानी और दूसरे लोग, कद जमाऊ लकुम, तुम्हारे लिए जमा हो गए हैं, यानी तुमसे लड़ने के लिए जंग पे आमादा हो गए हैं।
فخشوہم، تو ان سے ڈرو کہ تمہارے سامنے ایک جنگ آ رہی ہے، مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، ان سے ڈرو، بہت سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں. فزادہم ایمانا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایمان والوں کی کیا کیفیت ہے دیکھی. اب ہم اوپر سے تو بول سکتے ہیں کہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا تھا. صحابہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کا دل، ان کے دلوں میں ایمان اور بڑھ گیا اور اضافہ ہو گیا یہ سن کے کہ اور لوگ آ رہے ہیں ہمارے خلاف، کوئی بات نہیں، ہم تیار ہیں. ان کا ایمان اور بڑھا، ڈرنے کے بجائے مزید انہوں نے ایمان محسوس کیا. وقالو حسبنا اللہ، کیا فرمایا انہوں نے، کیا دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. ونعم الوکیل، اور وہ کتنا اچھا ہے اور کارساز ہے. پھر فن قلبو، پس وہ پلٹ آئے، یعنی اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے وہ نکل آئے اللہ کے حکم پر. انہوں نے لبیک کہا. جب وہ پلٹے تو کس چیز کے ساتھ پلٹے ہیں وہ؟ بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ. اس موقع کے بعد، اس انسیڈنٹس کے بعد جب وہ واپس اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں تو وہ اللہ کی نعمت سمیٹ کے لاتے ہیں اور اللہ کا فضل. لم یمسسہم سوء، نہیں چھوا انہیں کسی تکلیف نے. جس چیز کا پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا وہ ہوا ہی نہیں، وہ واپس اپنے گھر میں سیف اینڈ ساؤنڈ آ جاتے ہیں. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، یعنی انہوں نے اللہ کا حکم مانا. اس کے نتیجے میں کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی، کوئی جانی مالی نقصان بھی نہیں ہوا، اور ساتھ میں اللہ کا فضل بھی ان کو نصیب ہوا. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالی فضل والا ہے، بہت بڑا ہے. انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے. یعنی ذالکم کون ہے یہاں پہ؟ ذالکم جو ہے یہ پلورل جمع کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایسے لوگ، وہ کیا ہیں؟ وہ شیطان کا کام کرتے ہیں جو لوگوں کے اندر خوف پھیلاتے ہیں. یخوف اولیاءہ، وہ شیطان ان لوگوں کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے لوگوں کو ڈراتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے پروپیگنڈا پھیلانے والے لوگوں کو شیطان کا دوست کہا گیا ہے. فلا تخافوہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین سے کہ تم ان سے نہ ڈرو. وخافونی، مجھ سے ڈرو. اصل ذات کون ہے جس سے ڈرا جاتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، نہ کہ لوگوں کی. ان کنتم مؤمنین، کنڈیشن اپلائی کہ آپ اگر ایمان والے ہیں تو ہی آپ اللہ سے ڈریں گے، ادروائز آپ ساری دنیا سے ڈرتے پھریں گے اور اللہ سے ہی نہ ڈریں گے. ٹھیک ہے، اب ایک ایک کر کے اس آیت کو لیتے ہیں انشاءاللہ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں. کہ ان کے بارے میں یہ فتویٰ نہ لگائیں کہ وہ لوگ تو مر چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں. ان کو قطعا نہ سمجھیں آپ کہ وہ اللہ کے راستے میں جو مارے گئے ہیں کہ وہ مر گئے. ٹھیک ہے، تو غزوہ جہاد جب ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، اس وقت میں جو بھی دشمن اسلام مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں، ان کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شہادت ہوتی ہے، اور شہادت اعلیٰ ترین درجہ ہے. ٹھیک ہے، جس میں اخلاص بھی ہو اور فی سبیل اللہ بھی ہو. ٹھیک ہے، یہاں آگے آئے نا، دیکھیے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان دی ہے صرف اللہ کے لیے، نہ کہ کسی بڑائی کے لیے، نہ کسی مال کے لیے، اور نہ ہی اپنے آپ کو شہید کہلانے کے لیے. تو جب بھی آپ یہ چیزیں پڑھیں گے تو آگے ضرور دیکھے گا اللہ تعالیٰ اسپیشلی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ کچھ بھی آپ کو کرنا ہے اس میں اخلاص ہونا چاہیے، وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، ادروائز بڑے سے بڑا نیکی کا کام آپ کا وہ ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی اجر آپ کو نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے، تو انسان دین کے دشمنوں کے ہاتھوں میں مارا جائے لیکن اللہ کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، انہیں کھانے کو بھی مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس میں. ٹھیک ہے، تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ احد کے شہید جو تھے ان کے بارے میں منافقین نے کہا کہ وہ تو ضائع ہو گئے. کہ منافقین لوگ تھے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ، جیسے ہم جانتے ہیں 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، تو کیا کہنا تھا ان کا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ ضائع ہو گئے، انہوں نے اپنی جان خوامخواہ دے دی. ٹھیک ہے، تو یہاں فرمایا کہ وہ جو موت ضیاء ہے، یعنی وہ موت جو آپ کے حساب سے ضائع ہو گئی ہے، وہ موت ضیاء نہیں ہے، بلکہ وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے وہ حقیقت میں وہی اصل زندگی ہے. یعنی مرنا تو ہم سب کو ہے، لیکن کیا ہی بہترین موت ہے جو اللہ کے راستے میں آئے. اسی لیے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو. سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے، نمبر 154 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نہ تم کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے یا مارے جائیں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. ان کی زندگی ہم عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے کہ ہم ان کو اپنی طرح زندہ نہیں سمجھیں گے، لیکن وہ زندہ ہیں. سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح سے آتا ہے 157 آیت میں، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یا مارے گئے
تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت ہوگی، وہ اس سب چیز سے بہتر ہوگی جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں تسلی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں، کہ ان کے لیے موت بھی زندگی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ مردہ نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے، تو آپ کی موت اللہ کے راستے میں آئے یا گھر پر آئے، دونوں حالت میں آپ کو جانا ہی ہے۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے ایک واقعہ ڈسکس کرتے ہوں حضرت جابر کا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد آئی، جب جنگ احد آ پہنچی تو میرے والد عبداللہ، انہوں نے مجھے رات کو بلایا اور کہنے لگے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے پہلے میں ہوں گا جو مارا جاؤں گا، اور میں تو اپنے مطلب ان کے لیے جو تھا وہ سب سے زیادہ عزیز کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں ان کو عزیز رکھتا ہوں، اس کے بعد تم مجھے عزیز ہو۔ دیکھو مجھ پر قرض ہے اسے ادا کرنا، اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، کیونکہ ان کی بہنیں بہت زیادہ تھیں، 8 9 بہنیں بتائی جاتی ہیں۔ جب صبح ہوئی تو میرے والد سب سے پہلے شہید ہوئے، میں نے انہیں ایک اور شخص کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ یعنی جب زیادہ لوگوں کی شہادت ہوتی ہے تو ایک قبر میں 2 لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ دفنایا گیا تھا، تو ان کو بھی کسی اور صحابی کے ساتھ دفنایا گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک موقع پر مطلب ان کو یہ خیال آتا ہے کہ میرے والد جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ میں ہے، کیا معلوم ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوگا۔ کوئی بھی ایسا خیال ان کے دل میں جو اس وقت میں اٹھتا ہے تو ان کو یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہوا کہ میرے باپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ تو 6 مہینے کے بعد میں نے دوبارہ ان کی لاش کو نکالا، یعنی قبر کھودی اور 6 مہینے کے بعد دوبارہ ان کی لاش نکالی تاکہ وہ کسی سیپریٹ لینڈ میں ان کو دفن کر سکیں۔ تو جیسے میں نے انہیں رکھا تھا ویسے ہی ان کو پایا، سبحان اللہ! مطلب ان کی باڈی بالکل ڈیکمپوز نہیں ہوئی، کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا، سوائے یہ کہ ذرا سا ان کا کان کا حصہ گل گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا مطلب کان ان کا وہ ایریا گلا ہوا تھا، باقی ایز اٹ از 6 مہینے کے بعد بھی ان کی باڈی انہوں نے ایسے ہی پائی، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی حضرت جابر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی اپنے والد کی طرح ہی شہید ہوئے، اور ان کی بھی شہادت ہوئی کچھ ٹائم کے بعد جب ان کو قبر سے نکالا کہ دوسری جگہ منتقل کیا جائے، تب بھی ان کا جسم صحیح سلامت تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات کا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پروف دکھاتا ہے اس دنیا میں بھی، تاکہ ہمارے ایمان بھی تازہ ہو، ہمیں محسوس ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جو جان دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کی باڈی تک کو بھی پریزرو کر دیتا ہے، تو لوگوں کے اندر اس سے اور موٹیویشن ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کی ہر بات سچی ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ شہداء کی زندگی، یہ جو زندگی ہے یہ عام انسان نہیں سمجھ سکتے، اس کا قرآن میں بھی ذکر آیا بار بار، جیسے ہم نے بھی پڑھا ان آیات میں۔ اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ انسان جو ہے جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس سے پہلے وہ موت کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا پہلے موت ہوتی ہے اس کی، پھر جب وہ لائف میں آتا ہے یعنی اس کی ماں اس کو جنم دیتی ہے تو وہ اسے زندگی حاصل ہوتی ہے، پھر جب اس کو دنیا میں اپنا لائف سپین کمپلیٹ ہونے کے بعد جب موت آتی ہے تو وہ دوسری موت اس پہ آئی، اور پھر جب وہ برزخ کی زندگی میں جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو اسے دوبارہ زندگی مل جاتی ہے، اس طرح 2 موتیں اور 2 زندگیاں جمع ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ میں۔ تو شہید کے ساتھ میں بھی یہ ہوتا ہے، جب دنیا کی زندگی اسے ملتی ہے تو اس وقتی مدت کو گزارتا ہے، وہ زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہوتا، اگلی زندگی جو اسے قبر میں ملتی ہے وہ زیادہ لمبی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم سمجھتے ہیں نا چھوٹے بچے جب دنیا میں آتے ہیں اور وہ آتے ہی جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جلدی، تو بہت تھوڑا وقفہ وہ گزارتے ہیں، اسی طرح شہداء بھی جیسے ہی وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو جو برزخ کی زندگی ہے وہ بہت لمبی زندگی ہے، لہٰذا یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایکچول زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ اگر ہم واقعی اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تو ایک طرح سے یہ سمجھ لے کہ ہماری وہ لائف امورٹل ہو جائے گی۔ دوسری حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا پوچھا گیا، کہ یہ والی آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہے سیر کر کے واپس آ جاتی ہیں، ان کے رب ان کا رب ان کی طرف دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا، وہ فرماتی ہیں کہ ہم کسی چیز کی خواہش نہیں کر سکتے، ہمیں کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، ہم یہاں جو چاہے ہمیں مل رہا ہے، ہم جہاں چاہے سیر کرتے پھرتے ہیں۔ تو ان کا رب 3 بار ان سے یہی سوال کرتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ جواب کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، تو کیا فرمایا انہوں نے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں لوٹا دے تاکہ تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور
پھر شہید ہو جائیں، یعنی ہم دوبارہ زندگی پائیں اور ہم دوبارہ تیرے راہ میں شہید ہونا چاہتے ہیں۔ ایک شہید کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ دنیا میں دوبارہ جائے اور پھر سے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ یعنی وہ کیا سکون، کیا لذت اس کو ملتی ہوگی، کیا ریوارڈ اس نے دیکھا ہوگا کہ جو وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں واپس زندگی چاہتا ہوں اور واپس شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے بعد؟ کہ یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ یہ لوگ دنیا کی طرف دوبارہ نہ لوٹیں گے، یعنی جو ایک بار گیا وہ گیا، اس کو دوبارہ سے وہ اذیت یا دوبارہ سے جس بھی طرح کی آپ نے لائف دیکھی ہے وہ دوبارہ آپ کو نہیں میسر ہوگی، لہٰذا ایک ہی لائف آپ کو ملی ہے، اسی میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی جیسے انہوں نے یہاں گزاری ہے، جو جیسی ہم زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی ہم کو موت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا ملا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو عالم ارواح ہے، یہ سمجھ لیجئے عالم برزخ جو ہے وہ ہماری روح اس میں زندہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جسم ڈیکمپوز ہو جاتا ہے۔ اب شہداء کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ ان کی باڈی بھی سیف اینڈ ساؤنڈ تھی۔ عام انسان جو ہے ان کی باڈی اگر ڈیکمپوز ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا اگر، تو وہ روح ہوتی ہے جو اس قبر میں رہتی ہے، کہ ایکچولی جو معاملہ ہوتا ہے وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ روح کے معاملات جس پر زندگی کا انحصار ہے اس کے بارے میں انسان کے پاس بہت لمیٹڈ علم ہے، کہ ہم نہیں جانتے وہ لائف کیسی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو۔ وہ ایکچولی عام لوگوں کی طرح زندہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی سمجھیے کہ شہید کی بیوہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے جو کہ اس کی زندگی میں نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ دنیا سے فوت ہو چکا ہے، وہ زندہ نہیں ہے، ادروائز یہ ہوتا کہ اس کی بیوہ کو شادی کی اجازت نہیں ملتی شریعت سے۔ ایسے ہی شہید کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ اس آیت کو ہم نے اس طرح دلیل کے ساتھ سمجھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی راہ میں جو قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی کیسی ہوتی ہے انسان کی؟ وہ ایک طرح سے سمجھ لیں ہمر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، rejoicing in what Allah has bestowed upon them of his bounty، جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس میں خوش ہو رہے ہیں، اللہ کے فضل سے جو انہیں عطا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم جانتے ہیں فضل کیا چیز ہوتی ہے؟ حق سے زائد ملنا، جو چیز ہم ڈیزرو نہیں کرتے اس سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں عطا کر دے۔ تو ان کی قربانی کے صلے میں اللہ نے ان پر یہ فضل فرمایا، ان کے حق سے زیادہ ان کو دیا۔ اور فرحین جو ہے یہ فارحا سے بنا ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے خوش ہونا، ٹھیک ہے؟ اترانا، فخر کرنا، پراؤڈ محسوس کرنا، یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، برے معنی میں بھی یعنی جو اچھی خوشی، برے معنی میں یعنی اترانے والی فخر والی خوشی، اور اچھے معنوں میں بھی یعنی خوش ہونے والا وہ والا احساس جو اچھا ہوتا ہے، تو یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اپنی اس قربانی پر وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، وہ اترا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ وہ خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے لیکن وہ انہی کے راستے پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی شہید ہوں گے اسی زندگی پر چلتے چلتے۔ روایات میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، کہ شہداء احد نے اللہ سے عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں ہمارے حالات اور پرسکون زندگی سے کوئی مطلع کرانے والا ہے، یعنی ان کو کوئی بتائے، ان کو کوئی میسج پہنچائے کہ ہم یہاں کی زندگی میں کس طرح سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ان تک کوئی میسج پہنچانے والا ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں، تاکہ وہ جنگ اور جہاد سے اعراض نہ کریں، یعنی جنگ سے جینا چرائیں، اپنی زندگی کو زیادہ عزیز نہ رکھیں، دنیا میں ہی مگن نہ ہو جائیں۔ کوئی ان کو یہ خبر تو پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہاری بات، یعنی یہ جو بات ہے تمہاری، یہ ان تک پہنچا دیتا ہوں میں۔ اس طرح یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ خوشی وہ اپنے بھائیوں کی بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ اسی راستے پر وہ چل رہے ہیں، اور وہ بھی یہ ساری نعمتیں ہماری طرح پائیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اس طرح سے ایک ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا، ٹھیک ہے؟ جو شہداء کی روحیں ہوتی ہیں وہ سبز پرندے کی فارم میں ہوتی ہیں، اور وہ جنت میں باغات میں پھلوں اس کا لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس سے اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں، اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو عرش رحمان کے نیچے معلق ہیں۔ ان لوگوں نے راحت کی زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ ہمارے لوگوں کو خبر پہنچا دیں تاکہ وہ غمگین نہ ہوں اور جہاد کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری یہ خبر پہنچا دیتے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
ٹھیک ہے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے انہوں نے اس آیت کو اچھے سے اور ڈیفائن کر دیا کہ اگر ہم اس زندگی میں ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، تو ہم محسوس کر سکتے ہیں ان لوگوں کی خوشی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اور وہ ہمیں ایک میسج دے رہے ہیں کہ آپ بھی اسی راستے پر چلیے، کیونکہ جو آپ نے نہیں دیکھا وہ ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، یہ علم الغیب ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم قرآن پہ یقین رکھتے ہیں. ان لوگوں کے جو اس میں ان کی جو کانورزیشن درج ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہم تک پہنچ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ واقعی حقیقت ہے. تو ہمیں اللہ کے راستے میں جان دینے سے بالکل جی نہیں چڑھانا چاہیے، اللہ کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. کیا پتہ ہمارے لیے کیا اجر وہاں پہ سیف ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں سیلف انالیسس یہی ہے. اس آیت سے ہم نے یہی سمجھا کہ جب ہم کسی اچھی جگہ جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جو بہت لذیذ ہو، یا کوئی ایسا مقام ہو، گارڈن وغیرہ، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، کیا دل چاہتا ہے ہمارا؟ یہی دل چاہتا ہے نا کہ ہمارے اپنے بھی ہمارے ساتھ ہوتے، وہ بھی اس چیز کو انجوائے کر سکتے. ہم اکیلے یہاں پر ہمیں مزہ نہیں آ رہا، وہ لوگ بھی ہوتے تو ہماری خوشی ڈبل ہو جاتی. ٹھیک ہے، فیل دا تھرل والی بات ہے. تو کیا ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ میں ہوتے، تو یہ خوشی اسی طرح اس آیت میں ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اس راستے کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، جو اس راستے کے پیچھے چل رہے ہیں، اور یہاں اگر وہ محسوس کریں کہ نہیں، جیسے زیادہ تر آپ دیکھیں گے نا دنیا میں، اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلا اور وہ شہید ہو گیا، تو لوگوں کا کیا کہنا رہتا ہے، لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ ہم بھی جائیں گے تو ہم بھی مارے جائیں گے، لہٰذا ہم یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور باقی کے لوگ بھی پریشر ڈال ڈال کے کہ ایک ایک تو جا چکا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہو جائے گا، تو وہ خوف بیٹھ جاتا ہے ہمارے دل میں، ہم وہ راستہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ نیکی کا راستہ اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا راستہ چھوڑ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ استقامت ختم ہو جاتی ہے. تو یہی چیز جو غلط ہے اس آیت میں، اس کو کلیئر سوری، اس آیت میں سے کلیئر کر کے بتایا گیا کہ یہ جو کیفیت ہے استقامت کی، آپ مایوسی کا شکار نہ ہو. جو خوشی ہے وہ اس سے بہت بڑی ہے جو آپ جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس آیت کے لاسٹ میں کہ وہاں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے، اگلی آیت دیکھیے، یستبشرون بنعمت من اللہ. یہی آیت جو ہے ایک دوسرے کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ الگ سے اس میں بات ایڈ نہیں ہوئی، آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ، کہ وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت پر اور فضل پر. وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں، نعمت کیے کا بدلہ اور فضل زیادہ کا، حق سے زیادہ جو مل رہا ہے. تو فضل میں یہاں پر ہر طرح کا فضل شامل ہے، کیونکہ بنعمت من اللہ فضل ہے نا، تنوین کے ساتھ میں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آ، یہ جو ہے ایک کامن ناؤن کی طرح استعمال ہوا ہے. ہر طرح کا فضل، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں اور جو آپ نہیں سوچ سکتے، وہ سب اللہ کی طرف سے عطا ہوں گی. بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اب یہ دیکھیے نا، وہ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ تو کن کن باتوں کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں شہید؟ کہ وہ قبر میں ان کی روحیں پھر سے لوٹا دی گئی. پہلی خوشی انہیں یہ ہوئی. ٹھیک ہے، پھر جنت کی خوشبوئیں انہیں قبر میں آتی ہیں. پھر جنت میں ان کی روحیں سیر کرتی پھرتی ہیں، جہاں چاہے وہاں سے کھا سکتی ہیں. اور شہداء کو شفاعت کا حق بھی ملتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے بارے میں بھی شفاعت کر سکتے ہیں. تو اللہ کسی کی قربانی ضائع نہیں کرتا، کسی کی محنت ضائع نہیں جاتی. جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہوگا تو ہم نیکی کے راستے پہ ڈٹے نہیں رہیں گے. لہٰذا ہمیں اپنا یقین اور اپنا ایمان اور اسٹرانگ کرنا چاہیے. یہ آیات جو ہے ہمیں اس میں مدد دیتی ہیں. اگلی آیت ہے، الذین استجابوا للہ والرسول, those who responded to Allah and the messenger after injury had struck them. For those who did good among them and feared Allah is a great reward. ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا اجر عظیم ہے ان کے پاس میں. تو اس آیت میں کیا بتایا جاتا ہے کہ جنگ احد میں شکست کھانے والے صحابہ، انہوں نے جنگ کے اگلے روز دوبارہ جب ان کو آواز لگائی گئی کہ پھر سے نکلنا ہے جنگ کے لیے، تو انہوں نے اس آواز پہ لبیک کہا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ غزوہ حمراء الاسد کے نام سے جو یہ غزوہ مشہور ہے اس کی طرف اشارہ ہے. حمراء الاسد کیا ہے؟ حمراء الاسد مدینہ سے 8 میل کی دور پر ایک جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو واقعہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے کیا کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جب احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچا تھا وہ پہنچ چکا اور مشرکین واپس چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ واپس آ کر پھر حملہ نہ کر دیں. لہٰذا آپ نے فرمایا، کون ان کافروں کا تعاقب کرتا ہے کہ پھر وہ پیچھے سے نہ لوٹ آئیں. یعنی ابھی آپ شکست کھا کے بیٹھے ہیں، ہر طرح سے آپ ڈسٹربڈ ہیں، پھر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ کھڑے ہو جاؤ، ابھی ریسٹ کا ٹائم نہیں ہے.
دوبارہ سے آپ کو کیا کرنا ہے، ڈیفینسو میکانزم سٹارٹ کرنا ہے اپنا. تو آپ کا ارشاد سن کر 70 آدمی تیار ہو گئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت زبیر بھی تھے. اور آپ نے یہ شرط عائد کی کہ یہ پیچھا صرف وہ لوگ کریں گے جو ہمارے ساتھ جنگ احد میں شریک تھے، نہ تاکہ منافقین ساتھ نہ جائیں. یعنی جو لوگ شریک ہوئے تھے وہی لوگ دوبارہ سے پیچھا کریں گے. آپ کے ایک اشارے پر یہ لوگ فوراً کھڑے ہو گئے. ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی اور تقوی کیا. تو اس آیت میں جو ہم احسان پڑھ رہے ہیں، احسان کا مطلب اس آیت سے کیسے ریلیٹ کریں گے کہ انسان کا عمل اتنا اچھا ہو جائے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اتنا اچھا اس کا عمل ہو جائے، جیسے ہم نے حدیث میں بھی پڑھتے ہیں نا، حدیث جبرائیل ہے. اور اگر اتنا اچھا ہمارا عمل نہیں ہے تو کم سے کم ہم یہ تو امیجن کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بیسٹ سے بیسٹ کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جس انسان کے احساسات میں یہ فیلنگ آ جائے گی اس کا عمل آٹومیٹکلی خوبصورت ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پر کسی کی پریزنس آپ محسوس کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہ ہو تو ان دونوں عمل میں بہت فرق ہوگا. یعنی آپ کسی کے سامنے کوئی کام کرتے ہیں اور کوئی نہیں ہے تو آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں. جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اگر وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو، وہ ہمیں دیکھ رہا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، بہت اچھے سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسے خوش کر سکیں. تو ایسے ہی جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ ایسے امیجن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے سامنے ہی ہے. وہ آل ٹائم کانشیس رہتے ہیں، اور یہی چیز کیا ہے، یہ تقوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ان کو خیال آتا ہے کہ کوئی غلط کام ہم سے ہو گیا تو وہ کانپ اٹھتے ہیں. وہ احساسات ان کو زندہ رکھتے ہیں اور ان کو نیکی پہ ابھارتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جاننا، اس سے دو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں انسان کے. کہ جب اس کو پتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اس چیز کا، باقی دنیا کا، باقی چیزوں کا خوف اس کو ختم ہو جاتا ہے، صرف اللہ کا خوف رہتا ہے. اور دوسرا، اس کا عمل خوبصورت ہو جاتا ہے. یہ دونوں فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو احسان کیا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ کسی کام کو کرنا. کوئی کام آپ ایسے کر رہے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ ایکسلنس کے لیول پہ جا کر، کہ عمومی طور پہ اس کو ایسے سمجھیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے، ہماری فزیکل اسٹرینتھ پہ بہت اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ہمت نہیں کر پاتے کہ ہم اٹھ کے کام کر سکیں، نیکی کا کوئی کام کر سکے، کسی اور کی ہیلپ کر سکے، کوئی بات کر سکے، جب ہم خود ہی فزیکلی تھوڑا سا ویک محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بیوٹی نہیں ہوتی ہمارے ایکشنز میں جو نارملی ہیلدی اسٹیٹ میں ہوتی ہے، جو ہم چست ہوتے ہیں اس وقت میں. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ زخم کھانے کے بعد، چوٹ لگنے کے بعد، چوٹ کس طرح کی پہنچی تھی، ان کو روحانی طور پر بھی پہنچی تھی کہ ان کے ایمان کے اوپر بھی افیکٹ پڑا، اس کے علاوہ جسمانی چوٹ بھی پہنچی تھی، اور جذباتی طور پر بھی بہت زیادہ وہ متاثر ہوئے تھے. ہر قسم کی چوٹ ان کو پہنچی تھی، اس کے باوجود بھی اٹھ کھڑے ہوئے، ایکسلنس کے لیول پہ کام کیا انہوں نے. اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر محسوس کیا. تو اسی لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، جس کا احسان، تقوی جتنا زیادہ ہوگا اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا. قرآن میں آتا ہے کہ ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے برابر جو انہوں نے عمل کیا. تو یہاں سے ہم اپنے لیے کیا سبق لیتے ہیں کہ ہم اپنے روزمرہ کی لائف کو کمپیئر کریں. ہر وقت ہم کسی نہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کسی بھی طرح کا پیر میں درد، گھٹنوں میں درد، کہیں پر بھی ہے. تو ہم، اسٹریس بھی ایک طرح سے یہ بیماری ہے جو انسان کو نیکیوں سے روک دیتی ہے. وہ جو نارمل کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کام چھوڑ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کام ہمیں بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں. اگر ہم قرآن بھی سنتے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس دن ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا بہت زیادہ کام ہو گیا ہے، کوئی اسٹریس ہے، ہم وہ بھی سب کچھ سائڈ میں کر دیتے ہیں، سب کام چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو چوٹ تھکاوٹ کے بعد بھی یہ کام کر رہا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ ایکچولی احسان کر رہا ہے. جو دین قربانی کی سطح پر آپ لیں گے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی صحابہ نے جب دین لیا تو قربانی کی سطح پر لیا. ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ صحابہ کا ایکشن ہمارے لیے رول ماڈل ہے. تو اس لیے انہوں نے اس دین کی قدر کی، کیونکہ انہوں نے واقعی قربانی کی، تو انہوں نے اس دین کی قدر کی، اس کے لیے کوششیں کی، اس کو سنبھالا، اسے آگے پہنچایا، اپنی اولادوں کو دیا. ہم تک کیسے پہنچایا؟ وہ بنا قربانی کے ہم تک آ ہی نہیں سکتا تھا جتنی ان کی قربانیاں ہیں. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس دین کے لیے کچھ کریں، آگے والی نسلوں تک پہنچائے، تو ہمیں بھی اس لیول تک پہنچنا ہوگا کہ اپنی ہیلتھ، اپنی پرائیورٹیز ہمیں پیچھے کر کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے دین کو رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، جب دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو ہمیں کیا سوچنا ہے کہ جو بھی مشکل آئے گی وہ سب آسان ہو جائے گی اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے تو، انشاءاللہ. ٹھیک ہے،
اگلی آیت ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا دوز ٹو whom hypocrites said. کیا کہا ان لوگوں نے؟ کہ وہ لوگ کہ جن کو لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، تو ڈرو ان سے، ان لوگوں سے ڈرو، ان کو خوف دلایا جا رہا ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے فخشوہم ہے، فخشوہم خشیت ہم جانتے ہیں وہ ڈر ہوتا ہے جو کسی کی بڑائی کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کے رعب میں آ کے ہم محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کہا نا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، تم ڈرو، فزادہم ایمانا، ڈرنے کی بجائے انہوں نے خشیت الہی محسوس کی، ٹھیک ہے؟ جو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ہی کیا، ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے، ریسورسز ہے تو ہم جنگ جیتیں گے، اپنی طاقت کا وہ اصل سورس اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں، تو وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے، ہر چیز کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جیت اور ہار، ریسورسز کچھ بھی کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ہے۔ تو اگر ہم کسی اور سے ڈر رہے ہیں، ڈر محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ رب ان کا بھی خالق ہے، اللہ تعالیٰ کے کن کہنا ہے اور وہ سارا کام اگر کسی اور پوزیشن میں ہے تو وہ ایک دم چینج ہو جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں گے نا کہ آپ کے لیے کوئی چیز مشکل ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور آپ آؤٹ آف نو ویئر آپ کا کام اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کی مدد کی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی آیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 میں کہ مومنوں نے جب لشکر دیکھے تو ڈرے نہیں، حالانکہ 10,000 لوگ مدینہ پر چڑھ دوڑے تھے، خندق کے وقت کی بات ہو رہی ہے یہ، جنگ خندق میں، کہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ آئے تھے، تب بھی انہوں نے لشکر دیکھے اور مومن نہیں ڈرے۔ احزاب جو ہے وہ جنگ احزاب کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ اور اس کا رسول کا وعدہ تھا کہ آزمائشیں آئیں گی ہی تمہارے لیے اس راستے میں، انہوں نے سچ کہا تھا، یعنی انہوں نے اس بات پہ کہ دیکھو مسلمان ہونا آسان نہیں ہوتا، تمہارے لیے آزمائشیں آئیں گی لیکن اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور اجر عظیم تم کو ملے گا، لہٰذا رسول نے سچ کہا تھا تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اس چیز پہ، ڈرنے کے بجائے لوگوں سے وہ اور اللہ سے قریب محسوس کرتے ہیں، قربت محسوس کرتے ہیں، اس ساری کیفیت نے ان کے ایمان اور تسلیم میں اور اضافہ کر دیا، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔ تو یہ فرق ہے صاحب ایمان میں اور عام لوگوں میں، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم دیکھیں گے نا جتنے بھی انسیڈنٹس ہماری لائف میں ہوتے ہیں، کوئی پرابلم آئی، کوئی تکلیف یا کسی بھی طرح کا لاس ہوا، تو جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا اس وقت ہماری سوچ الگ تھی، لیکن اب ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان واقعات پہ خوشی یا غم کے موقع کوئی بھی ہوں تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اب ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں ڈفرینٹ ویو سے۔ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ علم کا فائدہ ہوتا ہے انسان کو، جو انسان ٹچ میں رہتا ہے، قرآن سے پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی لو لگی رہتی ہے، تو وہ معاملات کو الگ طریقے سے ہینڈل کرتا ہے۔ تو عام لوگوں کا حال ڈرنے کے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ وہ دل چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، بزدلی محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، لیکن جن کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ توکل کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو جب بھی انسان کو کسی کا ڈر ہو، کوئی دشمن کا خوف ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ بہترین کلمہ ہے اس کا پڑھنے کے لیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب یہاں پر اس آیت میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، وہ آپ کے سامنے ڈسکس کرتی ہوں۔ غزوہ سویق کے بارے میں بتایا جاتا ہے، غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے چیلنج کیا تھا 1 سال بعد کہ مسلمانوں سے وہ پھر مقابلہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ غزوہ احد میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تھے اور نیچے سے وہ آواز لگاتا ہے ابو سفیان کہ محمد زندہ ہیں، ابو بکر زندہ ہیں، جیسے ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا، یہ پورا اس واقعے کو آپ یاد کریں، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ چیلنج دے کے جاتا ہے کہ اگلے سال ہم پھر بدلہ لیں گے اور پھر آئیں گے، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اس چیلنج کو۔ پھر اگلے سال جب آتا ہے تو اس وقت میں مکہ میں قحط پڑا ہوا ہوتا ہے اور کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس سال وہ اپنے کیے پر وہ ندامت محسوس کرتا ہے اس چیز کو چھپانے کے لیے کہ میں نے تو کہا تھا اگلے سال جنگ کے لیے جانا ہے تو نہیں جا سکتے کیونکہ کھانے کے بھی لالے پڑ رہے ہیں، لہٰذا اس ندامت کو چھپانے کے لیے اور الزام کو دوسروں کے سر پہ ڈالنے کے لیے وہ یہ تدبیر سوچتا ہے کہ خفیہ طور پر ایک شخص نعیم بن مسعود ان کو مدینہ بھیج کر، ان کو رشوت دے کر یہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہاں پہنچ کر کہنا کہ ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے، بہت بڑی تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، بڑے پیمانے پر تیاری کی ہے اور اسلحہ خوب سارا ہے ان کے ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ کوئی عرب مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا، یہ صرف ایک پروپیگنڈا تھا، اس نے ایکچولی تیاری نہیں کی تھی، صرف ڈر اور خوف پھیلانے کے لیے لوگوں میں، تاکہ ان لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو۔ لیکن مسلمانوں نے جب یہ بات سنی تو 1500 مسلمان جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو جیسے آج کل دیکھیں گے نا آپ میڈیا میں، میڈیا کے تھرو غلط نیوز پھیلانی ہوتی ہے، ہر نیوز چینل پہ وہی نیوز آ رہی ہوتی ہے، تو انسان اسی کو سچ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہو رہا ہوگا. غلط اسٹیٹسٹکس دکھائے جاتے ہیں، صرف ایک کے بارے میں دکھایا جاتا ہے. اتنا زیادہ خوف پیدا کیا جاتا ہے کہ دوسرا فریق لڑنے سے پہلے ہی ڈر جائے. مسلسل بامبنگ کسی جگہ پہ کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، کوئی وار کا ٹائم ہو، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کے دل میں خوف محسوس ہو جاتا ہے. یہ سب وار ٹیکٹکس ہے، ٹھیک ہے. یہ جنگی حکمت عملی ہیں کہ دشمن کے دل میں خوف اور دہشت اتنی پیدا کر دو کہ وہ جنگ کے لیے آئے ہی نہ، اور پہلے ہی جنگ جیت لی جائے. تو چنانچہ کیا ہوتا ہے ایسے ہی کہ وہ مدینہ میں آنے سے پہلے افواہ پھیلا دیتا ہے کہ دیکھو بڑا لشکر تیار کیا جا رہا ہے، اب مسلمانوں کی شامت آئی. لیکن اس کا اثر الٹا ہوتا ہے. مسلمانوں کا ایمان، ان کا جوش اور بڑھ جاتا ہے، اور 1500 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابو سفیان، اب دیکھیے یہاں پہ جو سویک لکھا ہے، تو سویک کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا، آپ کو سمجھ میں آئے گا سویک کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ گندم یا جو کا آٹا ہوتا ہے جسے گھی یا پانی کے ساتھ ملا کر کھایا جاتا تھا. ایک طرح سے یہ ڈش تھی اس ٹائم کی. ٹھیک ہے. تو جب ابو سفیان بنا جنگ کی تیاری کیے ہوئے صرف چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ کے اطراف میں جاتا ہے تاکہ وہ حملہ آور کر سکے، دہشت پھیلا سکے، تو وہاں پر جو کھیت ہوتے ہیں آس پاس کے، ان کو جلا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں میں سے دو افراد ہوتے ہیں وہاں موجود، وہ ان کو بھی شہید کر دیتا ہے. اب مسلمانوں کو یہ خبر ملتی ہے تو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ان کا تعاقب کرنے کے لیے نکل آتے ہیں. تو اس وقت میں ابو سفیان اور ان کے ساتھی جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے مسلمان آ رہے ہیں، 1500 مسلمان تیار ہو گئے ہیں لڑنے کے لیے. اب مسلمانوں کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ صرف چند لوگوں کے ساتھ آیا ہے صرف وہاں پہ فساد پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، مسلمان جب وہاں پر آتے ہیں تو اب ابو سفیان اور اس کے ساتھی بھاگنے کے لیے اپنا وزن ہلکا کر دیتے ہیں. جو ان کے پاس اناج ہوتا ہے، جو کھانے کی چیز ہوتی ہے، اسپیشلی یہ سویک کے تھیلے جو ہوتے ہیں، وہ وہیں پر پھینکتے چلے جاتے ہیں، اس زمین پر پھینک کے، تاکہ ان کا جو وزن کم ہو جائے اور وہ دوڑ کر واپس پہنچ جائے مکہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو چھوٹے ہوئے چیزیں راستے میں جو ان کو رزق کی جو پڑا تھا، یہ سویک جو چیز تھی، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اسی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ سویک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا کہ فالس پروپیگنڈا میں ڈرنا نہیں چاہیے. اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اللہ پہ توکل کریں، اپنی تیاری پوری کریں. اور اگر آپ کو ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے تو آپ کیا کریں، اس کلمے کو یاد رکھیں. یہ کلمہ آپ کی ڈھارس باندھے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بخاری کی بھی حدیث ہے کہ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو انہوں نے یہی کلمہ پڑھا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ ہر خائف کے لیے پرسکون کلمہ ہے. یعنی اگر آپ کو کسی بھی طرح کا خوف محسوس ہو رہا ہے تو آپ حسبنا اللہ پڑھتے رہیں. اللہ پہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ از سفیشینٹ فار اس. ٹھیک ہے. تبرانی میں بھی آتا ہے جب کسی چیز کے خوف میں یہ کلمہ کہیں تو اللہ خوف سے نجات دے دیتا ہے. کہ یہ کلمہ ایک طرح سے ایک دعا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت غم پہنچتا تھا، جب وہ غم محسوس کرتے تھے، تو آپ حسبنا اللہ بار بار کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، دیکھیے بنا کام کرے نہیں کرنا، بلکہ تمام وسائل، ذرائع، اپنا سپورٹ استعمال کر کے اپنا کام اپنی طرف سے کریں. اس کے بعد آپ اپنی زبان سے کلمے کا اظہار کریں، بنا ڈر خوف کیے، بنا پریشانی کا اظہار کیے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یعنی عمل سے اظہار کریں، کوشش کریں، اور پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ. اب یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوٹے اللہ کے فیور کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ پلٹتے ہیں. وہ نعمت کیا چیز تھی یہاں پہ؟ سلامتی. کوئی جنگ نہیں ہوئی، وہ واپس آ جاتے ہیں کیونکہ ابو سفیان تو بھاگ گئے تھے. اور فضل کے ساتھ، یعنی ان کو مزید ثواب کمانے کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک آواز پہ اٹھنے کا، ان کو بنا جنگ کے واپسی کا، اور اس کے علاوہ ثواب بھی سمیٹ کے جاتے ہیں. وہ سب اللہ کی رضامندی کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. رضوان اللہ، اللہ کی رضا ان کو ملتی ہے. ایمان عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ پلٹتے ہیں. اس واقعے نے اگرچہ مشکل تھا، یہ واقعہ جیسے ہم جانتے ہیں نا، یہ واقعہ مشکل تھا، لوگوں کے لیے جمع ہونا، اکٹھا ہونا، خوف کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود مسلمان نکل آتے ہیں. لیکن اس واقعے کے بعد دوبارہ مسلمانوں کا مورال جو ہے وہ بڑھا. جو جنگ احد کے ٹائم پہ ان کو کانفیڈنس ان کا لو ہوا ہوگا، ان کو جسمانی یا ذہنی طور پہ ذرا بھی سیٹ بیک اگر فیل ہو رہا ہوگا، تو یہاں کیا ہوا، مسلمانوں کا مورال پھر سے بڑھا. شکست کی کیفیت جو ان کو اندر اندر کھا رہی تھی، وہ اس سے باہر نکلتے.
ٹھیک ہے، کیا فرمایا کہ یہی ان کو جو تکلیف پہنچی تھی، جو اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس پہ وہ ثابت قدم رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے انہوں نے یہ ساری کوششیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بڑا فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ ذو فضل عظیم، بہت بڑے فضل والا ہے. تو اللہ کا فضل کیا کیا چیز تھا؟ مسلمانوں کا رعب، ان کا ڈر، جو ہے لوگوں میں دہشت جو ہے، جو مسلمانوں کا رعب تھا وہ کافروں کے دل میں پڑا. پھر ہمراہ الاسد کے بازار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کا موقع بھی دیا. وہاں پہ ایک بازار تھا، وہاں مسلمانوں نے ٹریڈنگ بھی کی، ان کو فائدہ بھی حاصل ہوا، انہوں نے منافع بھی کمایا وہاں سے. اس کے علاوہ تیسرا فائدہ، اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اسی فائدے کے اندر شمار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل مسلمانوں کو ملا. تو آیت کا کیا مقصد ہے کہ انسان جو کبھی شکست محسوس کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی، کوئی مسٹیک ہوئی ہے، میں نے گناہ کیا، اللہ کو ناراض کیا، اس کے بعد وہ کیا کرے؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اگر کوئی حکم دیتا ہے، کوئی نیکی جو ہے، آپ اس پہ دوڑیں. آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے، اپنا مرل ڈاؤن نہ کریں کہ اب کیا ہوگا، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. تو آپ فوراً نیکی کی طرف ابھریں. جو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے اس کام کو، ان نیکیوں کو دوڑ دوڑ کے کرنے کی کوشش کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی. آخری آیت ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، کہ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے، شیطان نے یہ اپنا کام کیا ہے. یہاں جو ذالکم کا لفظ آیا ہے، ذالکم جو ہے یہ ایک اس میں اشارہ کی طرف کام کرتا ہے، یعنی کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن کم اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ پلورل ہے، جمع کے لیے آیا ہے. ذالکا ایک کے لیے ہوتا ہے اور کم جو ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے. اب جب آپ ایک جماعت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک جماعت تو ایک ہے نا، سنگل یونٹ ہے، اس لیے ذالکا کا لفظ استعمال ہوا. لیکن اس جماعت کے اندر بہت سارے لوگ تھے. ٹھیک ہے، ایک کافی زیادہ لوگ اس جماعت کے اندر ہوتے ہیں. تو اس سچویشن میں ذالکم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں متعدد جگہوں پر آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں فرمایا کہ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. قافلے کا سردار جو یہ خبر پھیلا رہا تھا، نعیم بن مسعود، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تو انسانوں میں سے وہ انسان جو شیطانی کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک شیطان ہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو شیطانی کام کر رہے ہیں، اس کے دوست جو تھے لشکر میں، جو قریش کے لوگ تھے جنہوں نے اس کو بھیجا تھا، تو کیا فرمایا کہ یہ بھی شیطان کا کام ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فلا تخافوہم، فرمایا کہ تم ان سے نہ ڈرو. ٹھیک ہے، خواہ وہ کتنے ہی زیادہ تعداد میں کیوں نہ آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، کہ اللہ کی طاقت زیادہ بڑی طاقت ہے. اگر تم سچے مومن ہو تو کافروں سے نہیں ڈرو گے، اللہ سے ڈرو گے. ٹھیک ہے، شیطان تو ڈراتا ہی ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ان کا یقین تھا کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. آپ پوری دنیا کو امیجن کریں کہ وہ لڑائی پر آ جاتی ہے آپ کے اگینسٹ، لیکن ایک اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ ہے تو بھی آپ کو فتح حاصل ہوگی انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے. تو یہ لوگ کیا چیز ہے؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ میں ہے تو ہر مشکل آسان ہے انشاءاللہ. سورہ زمرہ کی آیت میں بھی دیکھیے، سورہ زمرہ کی آیت نمبر 38 میں آتا ہے، کہہ دیجئے کافی ہے مجھے اللہ اور اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے. ٹھیک ہے، لاسٹ میں دیکھیں گے نا، حسبی اللہ علیہ توکل المتوکلون، اسی پہ توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں. پھر سورہ محمد کی آیت نمبر 7، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدم جما دے گا. یعنی اگر آپ ڈر اور خوف کے باوجود بھی آمادہ ہوتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس سے ہمت دے گا اور آپ کو جمع بھی دے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی طاقت تو بڑی ہے، لیکن وہ کب مدد کرتا ہے؟ جب ہمارے اندر اخلاص دیکھتا ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی غرض کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے جو کوئی کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو مجھ سے اگر تم ایمان والے ہو. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. ٹھیک ہے، واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس پر عذاب کا خطرہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اس کام کو چھوڑ دینا وہی ایکچولی اللہ کا ڈر ہے. ٹھیک ہے، مثلا جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ آگ جلاتی ہے، زہر مارتا ہے انسان کو. اگر آپ پوائزن کھاتے ہیں تو ہم اس سے ڈرتے ہیں، ہم آگ میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم زہر کو کھا نہیں لیتے. ہمیں لگتا ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمیں مار ڈالے گا. ٹھیک ہے، یہ اس سے ہماری جان کو نقصان پہنچے گا. اسی طرح کا ڈر ہمیں اللہ سے کیوں نہیں ہے کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے گا تو جہنم یقینی ہے، یا آپ کو یہ نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں آپ کو ان کا جواب دینا ہے، قیامت کا دن آئے گا. یہ یقین کیوں نہیں ہے جو ہمیں دنیاوی چیزوں میں آنکھوں دیکھی ہے؟
تو یہی ایمان ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے. لہٰذا ہمیں تقوی پیدا کرنا ہے. ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا، اس کا ایک طرح سے ریوائز کر لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہر مشکل آسان ہوگی. اور لوگوں کا ڈر نہیں رکھنا، انسان کو صرف اللہ کا ڈر رکھنا ہے. اور پھر لوگوں میں فساد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں میں ایک طرح سے ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو بھی شیطان کہا گیا ہے کہ وہ بھی شیطان ہے اللہ کے راستے میں. اب ان آیات کی ایک بار آپ تلاوت سن لیں. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.